Welcome to my channel once again. First of all, in this video we are going to discuss about the topic number 2, and that is location decisions, which is the topic of operation and production management, OPM. And let's start the topic. लोकेशन डिसीजंस एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशन डिसीजंस। इस वीडियो के अंदर हम लोकेशन डिसीजंस को और ऐसे तमाम फैक्टर्स जो कि लोकेशन डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, जिनको सामने रखते हुए आप लोकेशन को चूज करने के लिए आप उसमें तब्दीलियां लाते हैं या चेंजेस लाते हैं, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी बिजनेस के लिए लोकेशन को सिलेक्ट करना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल मैटर है। पहली बात जो इसके अंदर है कि ये लॉन्ग टर्म नेचर का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि लोकेशन को जिस वक्त आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको फौरन या जल्दी से उस के अंदर आप तब्दीली नहीं लेके आ सकते। ये एक बड़ा डिसीजंस में से, बड़े डिसीजंस जो हैं उनमें से एक डिसीजन है, और जिस वक्त भी आप इस डिसीजन को लेते हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट डिसीजन यू विल हैव टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम टू चेंज और रिवर्स योर डिसीजन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट्स आपकी उठती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। लोकेशन डिसीजन जो है ये एक तरह से आपका एक स्ट्रेटेजिक नेचर का लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और ये डिसीजन हाईली एक्सपेंसिव डिसीजन है। इस डिसीजन को आप बहुत जल्दी इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है इस डिसीजन को परफॉर्म करने के बाद। लेने के बाद तो आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन आप जिस वक्त इसको परफॉर्म कर चुके होते हैं इस डिसीजन को, तो उसके बाद इसके अंदर रिवर्सल जो है वो बहुत मुश्किल है। और ये डिसीजन जो है ये लेते वक्त जो आपकी जो मैनेजमेंट है वो लोकेशन के एतबार से जितने भी एडवांटेजेस हैं उनको सामने रखते हुए ये डिसीजन लेती है, और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस लोकेशन के हासिल करना चाहती है। और अगर ये तमाम चीज़ें लोकेशन डिसीजन को लेते वक्त पहले से देख ली जाएं तो लोकेशन आपके लिए बड़ी सक्सेसफुल साबित होती है। लेकिन अगर इन चीज़ों को बड़ा थॉरली अगर ना देखा जाए और मुख्तलिफ इसके अंदर चीज़ें जो हैं उनको इग्नोर किया जाए, जो कि अभी आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। अब लोकेशन जो है ये अगर बिजनेस टू बिजनेस आप देखें तो सबसे पहले अगर इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर आप देखें इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसीजंस में, तो ये बुनियादी तौर पे रेवेन्यू सेंटर्ड नहीं होता बल्कि कॉस्ट सेंटर्ड होता है। यानी इसका रेवेन्यू के ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक इंडस्ट्री के लिए जिस वक्त आप लोकेशन का डिसीजन लेते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, कॉस्ट इसके अंदर कम भी हो सकती है, और गलत डिसीजन लेने की वजह से आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कॉस्ट इम्पोज भी हो सकती है। क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ को अगर आप देखें तो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट्स हैं, वो डिफरेंट हैं क्वालिटी के एतबार से। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स को अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपको दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर सेम नेचर के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्वालिटी के एतबार से डिफरेंट मिलेंगे। और इसी तरह अगर मज़ीद जितनी भी सेमी फिनिश्ड इनपुट्स जो आप यूज़ करते हैं किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, वो भी क्वालिटी के एतबार से डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपको डिफरेंट मिलेंगी। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो पाए जाने वाली लेबर है
وہ بھی بہت سارے اسپیکٹس کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈفرینٹ ہوگی. کہ کوئی ایریا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر مزاجی طور پہ لوگ زیادہ لیبر کو وہ اوبیڈینٹلی وہ پرفارم نہیں کرتے. کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لیبر جو ہے وہ کام کرنے کے اوپر تیار پائی جاتی ہے. اسی طرح پھر کچھ جسمانی ساخت بھی اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایریاز کے اندر جو جسمانی ساخت ہے وہ ٹف لیبر کو پرفارم کرنے کے لیے وہ لوگ فٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جن کے اندر آپ کو لیبر ایسی ضرورت ہے کہ جو کہ ٹف کام کو پرفارم کر سکے لیکن وہ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ کہ انسانی خصوصیات کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں مختلف جگہوں پر جو لیبر ہے وہ اس کے اندر فرق پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مورلز، یونینائزیشن اور بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ شپنگ، ٹرانسپورٹیشن، یہ بھی کاسٹ کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے. دنیا میں بہت زیادہ جو اس وقت پروجیکٹس ہیں، جن میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک کے نام سے جو پوری دنیا کے اندر اس کا بڑا نام لیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا ایک حصہ ہے لوکیشن ڈیسیژنز کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے بیہائنڈ جو سی پیک ہے یہ تو ایک پروجیکٹ ہے جس لنکڈ کرنے کے لیے آپ کی جو فنش پروڈکٹس ہیں یا جو ان پٹس لانے کے لیے آپ کی جو انڈسٹریل لوکیشن ہے اس تک جو کمیونیکیشن ہے اس کا ایک ذریعہ ہے. لیکن یہ بنایا کیوں جا رہا ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد بھی اگر آپ کی دیکھیں کہ ان پٹس کو ٹائملی کم از کم ٹائم کے اوپر انڈسٹریل ایریاز تک پہنچانا اور وہاں سے فنش پروڈکٹ کو کم از کم ٹائم، منیمل ٹائم کنزیوم کرتے ہوئے فائنل کسٹمر تک پہنچانا. آج کی دنیا کے اندر جو بزنس ہے اس کے اندر یہ دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ایک تو ان پٹس کو ٹائملی اور کم از کم کاسٹ بیئر کرتے ہوئے اس کی جو مینوفیکچرنگ لوکیشن ہے اس تک پہنچانا اور وہاں سے فائنل پروڈکٹ کو کنزیومر تک ٹائملی پہنچانا. جو بھی فرم یا انڈسٹری اس کام کے اندر وہ آپٹیمل ہے وہ مارکیٹ کے اندر سٹینڈ کرتی ہے، جبکہ جو انڈسٹری یا فرم انڈیویجولی اگر آپ کہہ لیں کہ وہ ان دو چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتی وہ آلموسٹ مارکیٹ سے کوئٹ کر جاتی ہے، کیونکہ کنزیومر کو فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو کم از کم وقت کے اندر اس کو اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر چاہیے. تو انڈسٹریل لوکیشن ڈیسیژنز کے اندر یہ ساری باتیں سامنے رکھی جاتی ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سروس یا پروڈکشن لوکیشن ڈیسیژن، سروس یا پروڈکشن لوکیشن ڈیسیژن جو ہے وہ بنیادی طور پہ ریونیو فوکسڈ ہوتی ہے، ناٹ کاسٹ فوکسڈ. سروس لوکیشن میٹرز ود ریفرنس ٹو کسٹمرز، کیونکہ سروسز کے اندر آپ چونکہ کوئی مینوفیکچرڈ پروڈکٹ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ آپ اپنی سروس کو دے رہے ہوتے ہیں، اور سروس جو ہے وہ آپ نے دینی ہے ڈائریکٹلی کسٹمرز کو، اور کسٹمرز جو ہیں وہ آپ کو اس کے بدلے وہ آپ کو پے کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ریونیو فوکسڈ ہوتی ہے نہ کہ کاسٹ فوکسڈ. اور ڈیسیژن مسٹ بی ٹیکن آن دا بیسس آف والیوم آف کسٹمرز، جتنے آپ کے کسٹمرز زیادہ ہوں گے اس کی بنیاد کے اوپر آپ ڈیسیژنز لیتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریونیو فوکسڈ بھی ہے اور یہ کنزیومر یا کسٹمر فوکسڈ بھی ہے کہ آپ نے سروس یا کوئی بھی آپ کی پروڈیوس کی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ نے فوری طور پہ اپنے کسٹمرز کو پہنچانی ہے، اور اس کسٹمرز کا والیوم آپ نے ضرور سامنے رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل
آپ کسی ایسی لوکیشن کے اوپر ہیں جہاں پہ آپ سروس یا پروڈکشن دے رہے ہیں کسی چیز کی, اور اس ایریا کے اندر آپ کے کسٹمرز کم ہیں, تو وہاں پہ آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے اس بزنس کو یا اس لوکیشن کے اعتبار سے اس بزنس کو وہاں پہ مزید ایکسپینڈ کرنے پہ, کیونکہ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی, جبکہ آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کا فلو جو ہے وہ سٹک ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ جو آپ کی کسٹمرز اویلیبلٹی ہے وہ وہاں پہ سفیشینٹ نہیں ہوگی. اب آرگنائزیشنز دیٹ لوکیٹ کلوز ٹو مارکیٹ یا کسٹمرز, کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹس یا کسٹمرز کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہوں. ان میں اگر آپ سر فہرست دیکھیں تو گورنمنٹ ایجنسیز کے اندر آپ دیکھیں تو پولیس, ہاسپٹلز, فائر بریگیڈز, لائبریریز, پوسٹ آفیسز, میونسپلٹیز, یہ بائی نیچر یہ اس طرح کی ایجنسیز ہیں یا اس طرح کا ان کا کام ہے کہ یہ جو ان کو کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ان کا ہونا, نزدیک ترین ان کا ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ تو بنائی ہی اس جگہ پہ جاتی ہیں جو کہ کلوز ٹو مارکیٹس یا کسٹمرز ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں کہ ریٹیل سیلز اور سروسز سے ریلیٹڈ جو جیسے فار ایگزامپل ریٹیل سٹورز ہیں, فاسٹ فوڈ چینز ہیں, ڈپارٹمنٹل سٹورز, شاپنگ مالز, بیکریز, بینکس, ریسٹورنٹس, گیس اسٹیشنز ایٹسیٹرا, مزید بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا اپنے کسٹمر سے یا مارکیٹس کے نزدیک ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جتنا اپنے کسٹمرز کے نزدیک ہوں گے ان کا جو ریونیو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایکسپینڈ ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں کہ وین ٹرانسپورٹنگ فنشڈ گڈز از مور ایکسپینسو دین ٹرانسپورٹنگ مٹیریلز, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مٹیریلز کو آپ کے پاس سیمی فنش مٹیریلز ہیں اور ایک آپ کے پاس فنش گڈز ہیں, تو جب فنش گڈز کو ٹرانسپورٹ کرنا, جس وقت مٹیریلز کو ٹرانسپورٹ کرنے سے آپ کو مہنگا پڑے یا کاسٹلی پڑے, جیسے فار ایگزامپل کو بوٹلنگ پلانٹس ہیں, بریوریز ہیں, اسی طرح الیکٹریسٹی پروڈکشن ہے. اب اگر الیکٹریسٹی پروڈکشن کو آپ دیکھیں کہ یہ فار ایگزامپل مختلف جو آپ کے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے والے جو سورسز ہیں, یہ ڈائریکٹلی یہ سورسز کبھی بھی کنزیومرز کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے, ان کو کیری کرنا آلموسٹ ڈیفیکلٹ ہے بلکہ امپاسبل ہے. تو یہ پھر آگے ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ان مٹیریلز کو تھرو ڈفرینٹ گریڈز, اور تب جا کے وہ ان کو چیپر پڑتا ہے اور وہ پاسبل بھی ہو جاتا ہے کہ وہاں تک پہنچایا جا سکے. پھر اس کے بعد ایسی آرگنائزیشنز جو کہ سپلائرز یا مٹیریلز کے نزدیک ہونا ان کے لیے ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ مائننگ کا کام, تو مائننگ کا کام اس نیچر کا ہے کہ وہ اس کے جو سپلائرز ہیں مائننگ کے, یا وہ مائننگ سے نکلنے والی جو پروڈکٹ ہے اس کو بائی کرنے والے لوگ جو ہیں, وہ فار ایگزامپل آپ کو کول چاہیے. اب آپ کول لینے کے لیے کبھی بھی مائن میں نہیں جائیں گے, بلکہ اس کے جو سپلائرز ہیں وہ مائننگ کے پاس ہوں گے اور وہ وہاں سے بائی کر کے فائنلی آپ تک مارکیٹس کے اندر پہنچا جاتے ہیں. اسی طرح فشنگ ہے, تو فش آپ نے کبھی بھی بائی کرنی ہو تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ڈیم کے اوپر چلے جائیں گے یا آپ کسی فشری ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے جائیں گے یا آپ کسی ریور پہ جا کے, وہ اگر آپ کا شوق ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن فائنلی آپ مارکیٹ سے بائی کرتے ہیں. تو اس کے جو سپلائرز ہیں وہ اس جگہ پہ منڈیوں کے پاس رہتے ہیں جہاں پہ فائنلی فش کو سپلائی کیا جاتا ہے. اسی طرح فارمنگ ہے, ماربل کٹنگ ہے, پیرشیبل را مٹیریلز ہیں, سی فوڈ پروسیسنگ ہے, اس طرح بلکی را مٹیریلز ہیں, اسٹیل پروڈیوسرز ہیں, لمبر ملز ہیں, پیپر ملز ہیں. تو یہ سارے کے سارے یہ مختلف جو بزنسز ہیں, یہ جہاں سے یہ چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں یہ اس کے نزدیک جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں. تو ان کا لوکیشن کا اعتبار بھی اس کی جو لوکیشن ہے
اس کی جو نیچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. اب ان چیزوں کو یہ جو لوکیشن ہے ان کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس لوکیشن کے ڈیسیژن کو افیکٹ کرتے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جی لیبر کاسٹ اینڈ ایشوز، کہ آپ کی اویلیبلٹی لیبر کی جو ویجز ہیں یا کاسٹ ہیں ان کے اندر جو پائے جانے والے سکلز یا ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یا یونینائزیشن ٹرینڈ ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے یا ایج ہے، یہ لیبر کے اعتبار سے جس وقت بھی آپ لوکیشن کو چوز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے سامنے ایز بینگ اے مینیجر ان کو رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جس جگہ کے اوپر آپ لوکیشن کو چوز کر رہے ہیں وہاں پہ لیبر اویلیبل بھی ہے یا نہیں، وہاں پہ جو ویجز یا کاسٹس کا جو ٹرینڈ ہے، کیوں بہت ساری فرمز جو ہیں وہ اٹھ کے چائنا کی طرف ان کا رخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک ریسرچ اینالسٹ ہے تو وہ آپ سے مے بی $40,000 to $50,000 جو ہیں وہ یو ایس اے کے اندر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہی کام جو ہے وہ انتہائی کم ریٹ کے اوپر کسی دوسرے ملک میں لوگ آپ کو آفر کرتے ہیں. اسی طرح پھر سکلز ہیں، پروڈکٹیوٹی اب یہ لیبر کی یونینائزیشن کا ٹرینڈ کچھ ملکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے یا کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جس سے یہ جو فرمز ہیں یہ ذرا اوائڈ کرتی ہیں کیونکہ یونینائزیشن جو ہے یہ ان کے لیے بعد میں پرابلمز کریٹ کرتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کام کرنے کی طرف، کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. ایج ہے، ایج فیکٹر. کچھ ممالک ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے یہاں جہاں پہ جو ینگ لوگ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں. پھر کچھ سائٹ کاسٹس اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ جہاں پہ آپ نے لوکیشن چوز کی ہے وہاں پہ زمین کی قیمت کیا ہے، لینڈ کاسٹ کیا ہے، پھر وہاں پہ اویلیبلٹی بھی ہے زمین کی یا نہیں، لیگل ایشوز کیا ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر اگر زمین کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیگل جو اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، لیگل ایشوز کیا ہیں اس ملک کے اندر. کیا زمین کو بائی کرنا کہیں بہت مشکل تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جس وقت بائی کرنے جائیں تو بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو جائیں آپ کے راستے میں. پھر وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ڈرینیج یا ایکسپینشن کیا ہے کہ ضرورت پڑنے کے وقت کیا آپ اس زمین کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. وہاں پہ سینیٹیشن اس کی ڈرینیج جو ہے وہ کیا ہے. پراپرٹی ٹیکسز میٹر کرتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکسز جو ہیں وہ کہیں بہت زیادہ تو نہیں ہے، اس زمین تک ایکسیسیبلٹی کیا ہے، موبلٹی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں لوکیشن کے ڈیسیژن کو. پھر اس کے بعد ہے ایشوز ریلیٹڈ ٹو مٹیریل اینڈ مارکیٹ، کہ را مٹیریلز جو ہے پراکسیمیٹی ٹو را مٹیریلز، پراکسیمیٹی ٹو سپلائرز، پراکسیمیٹی ٹو مارکیٹس، نیئرنیس جو ہے وہ را مٹیریل کی، سپلائرز کی، مارکیٹس کی، کیا یہ قریب ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ را مٹیریل آپ کو وہاں سے بڑا مشکل یا بہت دور پڑے، سپلائرز اویلیبل نہ ہوں، مارکیٹس اویلیبل نہ ہوں. پھر اسٹیٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ ایشوز. کچھ ممالک کے اندر ٹیکسز کی ریشیو بہت زیادہ ہے، انسینٹیو اور کمپنسیشنز جو ہیں امپلائیز کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہت کم ملتی ہیں، یا اسٹیٹ کی طرف سے کچھ بیریئرز ہیں کہ اسٹیٹ آپ کے راستے میں بزنس کرنے میں بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کرے، ہیوج ٹیکسز امپوز کرے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایشو بھی دیکھا جاتا ہے، یہ فیکٹر بھی افیکٹ کرتا ہے. اور وہاں پہ فائنلی جو یوٹیلیٹیز ہیں، اویلیبلٹی اس کی یوٹیلیٹیز کی یا کمیونیکیشن جیسے ٹیلی فون، انٹرنیٹ، گیس، فیول، الیکٹریسٹی، روڈز، ریل، پورٹس، ایئرپورٹس، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن کے اندر ضرورت پڑیں گی. تو کیا ان چیزوں کی وہاں پہ کیا اسٹیٹس ہے، کیا یہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہے. پھر اکنامک ایشوز بڑا میٹر کرتے ہیں کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ ہر وقت ڈسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی کا شکار رہتے ہیں. تو
ऐसे ममालिक के अंदर बिजनेस को वहाँ पे लोकेशन के एतबार से डिसाइड करना वो बड़ा क्रिटिकल है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कई ममालिक पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, स्टेबल गवर्नमेंट्स वहाँ पे रहती हैं, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, उनकी जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो स्टेबल रहती हैं या फेवरेबल रहती हैं। एक्सचेंज रेट्स हैं, ट्रस्ट रेट्स हैं, करेंसी वहाँ की कितनी स्ट्रेंथन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इकोनॉमिक इश्यूज ये भी इफेक्ट करते हैं किसी भी लोकेशन को चूज़ करने के लिए। और अदर्स के अंदर बाकी तमाम चीज़ें इनमें मज़ीद भी आ सकती हैं। ये एक ओपन एंडेड सी चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है वहाँ पे, हेल्थ फैसिलिटीज़, हाउसिंग एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन फैसिलिटीज़, लिविंग स्टैंडर्ड्स, रिलीजन एंड कल्चर, ये सारे वेलकमिंग हैं उस मुल्क के अंदर या ये नहीं है। क्योंकि जिस वक्त आप लोकेशन को डिसाइड करेंगे तो वहाँ पे ये ऐन मुमकिन है कि किसी दूसरे कंट्री से उठ के लोग जो हैं वहाँ पे जाएं उस लोकेशन को डिसाइड करके बिजनेस करने के लिए, और उनको ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं वो बुरे हैं, या उनका कल्चर या रिलीजन जो है वो वेलकमिंग नहीं है, तो ऐसी जगह पे फिर लोकेशन डिसीजन को लेने से अवॉइड किया जाता है और ये हर्डल्स क्रिएट करता है। तो ये था आपका इसका टॉपिक, लोकेशन डिसीजंस एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स दोज इफेक्ट लोकेशन डिसीजंस। और इसके बाद हम इसको जारी रखेंगे और मज़ीद जो टॉपिक्स हैं OPM के वो डिस्कस किया जाएंगे। सो स्टे टच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू। थैंक यू।